अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक जी, रेडी हैं सब? और पिछला लेसन सुनने का टाइम मिला सबको, जितने लोग हैं सब ने सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे पीछे वाला तो आगे का कोई समझ नहीं आने वाला। तो जो लोग क्लास में नहीं आ रहे वो रिकॉर्डिंग सुने, वरना क्लास में तो जरूर आना है, मस्ट आना है। अगर किसी वजह से नहीं आ सकते फिर रिकॉर्डिंग जरूर सुने। रिकॉर्डिंग इसी रूम में डाली जाएगी और जो भी टेस्ट वगैरह होगा वो भी इसी में आएगा, और दोनों चीजें आपने अटेम्प्ट करनी है। रिकॉर्डिंग को भी सुनना है एक बार जरूर, सब पे फर्ज है कि एक दफा जरूर उसको दोबारा सुने और उसके बाद टेस्ट को भी करें। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। हम दोहराते हुए थोड़ा सा पीछे से चलेंगे। पिछली बार हमने ग्रामेटिकल टर्म्स पढ़ी थी और उसमें फिर जो थी हरूफ ताजी हमने पढ़े थे कि ये जो होते हैं हरूफुल हिजा, ये हर जुबान के बेसिक हरूफ होते हैं जिनको मिलाने से फिर क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। लेकिन अरबी में क्या होती है, उनके ऊपर हरकत भी डालनी पड़ती हैं और एराब भी लगाना पड़ता है। फिर मैंने हरकत और एराब का फर्क बताया था। हरकत जो होती हैं वो लास्ट लेटर से पहले पहले होती हैं, लास्ट लेटर पे जो आती है वो जो आता है वो एराब होता है। एराब बदलता रहता है, हरकत बदलती नहीं है। किसी भी लफ्ज की हरकत वही रहती है, सिर्फ उसका एराब चेंज होता है। और एराब क्या होता है, लास्ट लेटर की हरकत वो चेंज होती है, दुन दन दिन में होती है वो। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमजा और अलिफ का फर्क। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी अभी, वो मुझे बताइएगा, लेकिन मैं थोड़ा इसको डरा देती हूँ पहले। अलिफ वो होता है जो खाली होता है, शुरू में कभी नहीं आता। इसकी दो ही खुसूसियात होती हैं, अलिफ खाली होता है और लफ्ज के शुरू में कभी भी नहीं आता, हमेशा मिडल में या आखिर में आता है। हमजा कहीं भी आ सकता है। और फिर हमजा की दो किस्में हमने पढ़ी थी, हमजा असली भी होता है और वसली भी होता है। वसली वो होता है जो मिलाने पे अपनी हरकत को गिरा देता है, और असली वो होता है जो अपनी हरकत को दौराने कलाम मिलाते हुए बरकरार रखता है। तो कुरान मजीद में तीनों तरह की चीजें आती हैं, अलिफ भी आता है, हमजा भी आता है। हमजा दोनों तरह का आता है, वसली और असली भी। तो पहचान आपने करनी है, ये आपका काम है और इसलिए कि जरूरी है ये। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और ये एक्सरसाइज भी हमने की थी, आपके साथ शेयर है। इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। ये हम एक्सरसाइज कर लेते हैं एक, यहाँ तक हो गया था हमारा, शायद ये हमने कर लिया था। और ये वाला आज ये एक्सरसाइज करके फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। और कुरान मजीद में से भी अलिफ और हमजा की असली और वसली की 5-5 मिसालें आपने तलाश करके अपनी नोटबुक में लिखनी है। नोटबुक बनाएं, एक कॉपी बनाएं इसके लिए, ग्रामर की बुक के इसके लिए, कोर्स के लिए, और उसके अंदर जो जो पढ़ाया जा रहा है उनके उसके टेस्ट भी करें। और जो टेस्ट मैं आपको भेजती हूँ वो सब कुछ कवर कर लेते हैं, सारी चीज पूरा लेसन कवर हो जाता है उसमें। तो बेहतर है कि वो टेस्ट आप लिखें, उसको सॉल्व करें। फिर मैं जब की भेजती हूँ, आज मैं पिछले टेस्ट की भेज दूंगी, तो उसको आप देख के अपनी करेक्शन कर सकते हैं। टेस्ट मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खुद ही आप करेक्शन करें। मैं वही मेन टेस्ट जो होंगे आपके 2-3 वही मैं चेक करूंगी और मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये आपने खुद करने, आपने भी आप पे। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा है, मैं भी माइक देती हूँ। एराब लगाकर हमजा वसली और असली का फर्क वाज़ह करें। तो आपने मुझे इसमें से अलिफ भी बताना है, अलिफ कौन सा है और हमजा असली कौन सा और वसली कौन सा है। ठीक है, मैं नाम लेती हूँ और फिर आप लोग आइए। अच्छा, आमना आप आएंगी, माइक लेंगी? आमना आसिम? जी बाजी, अस्सलाम हाँ वालेकुम जी, रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। आपको नजर तो आ रहा है ना सब? जी आ रहा है। हाँ, तो ये हमने करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, रेडी। नहीं, इन लजीना कफरू सवाउन अलैहिम आ अंजरतहुम अम लम तुनजिरहुम ला युमिनून। ये आयत है, सब इससे फेमिलियर है, ठीक है। अब जी इसमें मुझे बताना है कि जो अलिफ कौन से आ रहे हैं, हमजा कौन से आ रहे हैं, और हमजा अगर आ रहा है तो कौन सा हमजा है, वसली है या असली है। आई जी होप। बाजी, बाजी जे इन्ना जो होगा इसमें हमजा आ रहा है और हमजा असली है इसमें। हाँ। अल्लाह जीना का जो अलिफ है वो अलिफ है
وہ الف نہیں ہے. نہیں الف نہیں نہیں، ہاں نہیں ہے نہیں ہے. الف الذین الف کے لیے کفروا، یاد رکھیں، میں پہلے سے بتا رہی ہوں، بار بار بتا رہی ہوں، الف کبھی شروع میں نہیں آتا لفظ کے، تو یہ بھی جی جی الف نہیں ہے وہی اور وہ یہ بھی حمزہ، الف نہیں. ہاں وہ حمزہ ہے لیکن وہ حمزہ وصلی ہے. ہاں کیونکہ وہ جب ملائیں گے تو اپنی حرکت کو ڈراپ کرے گا، ہاں جی. ابھی وہ حمزہ اور ہے. جو، ہاں جی ٹھیک ہے. جو کفرو ہے اس میں اینڈ میں الف ہے. ہوں توا اس میں بھی الف ہے. الف ہے اور حمزہ بھی ہے نا، یہ بھی حمزہ جی ہی ہے نا. حمزہ بھی ہے. جی بس اس یہ کو بھی کرسی حمزہ نہیں ہے. ملی بیچارے کو ہاں بیٹھنے جی کے بالکل. لیے، کرسی خالی جی نہیں تھی اس کے لیے کوئی. صحیح ہے. جی اب پتہ جی ہے نا، بالکل. یہ حمزہ کو کرسی کیسے دیتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں آج. ٹھیک ہے. حمزہ کو کرسی ملتی ہے پچھلے حرف کے مطابق، جی پچھلی حرکت کے مطابق. پیچھے جو ہے نا اگر زبر ہوگی تو اس کو حمزہ کے، اس کو الف کی کرسی ملے گی. سمجھ ٹھیک، آ اگر رہی ہے. پیچھے اگر اس کو پیچھے زبر ہے تو پچھلے لیٹر الف کی پہ کرسی. زبر ہے تو الف کی کرسی ملے گی، پیچھے پیش ہے تو واو کی کرسی ملے گی، اور اگر پیچھے زیر ہے تو اس کو یا کی کرسی ملے گی. یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن دے دی، یہاں پہ آپ کو نہیں دی گئی لیکن میں آپ کو دے رہی ہوں کہ حمزہ کو کیسے کرسی پہ بٹھاتے ہیں. جی حمزہ کے پیچھے زبر ہے تو اس کو الف کی کرسی پہ کھڑا کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا، آپ اس کو نوٹ بھی قرآن مجید میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں. الف کے اوپر کیا آتا ہے، وہ حمزہ بٹھایا جاتا ہے اس کو. الف کی کرسی دے کے اس کو نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، اوپر بھی لکھ سکتے ہیں. جی جیسی حرکت ہوگی ویسے لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پیش ہو تب بھی اوپر ہی آتا ہے. اگر اوپر حمزہ ہے تو اس کا مطلب ہے زبر ہے، نیچے ہے تو زیر ہے، اور پیش بھی اوپر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک. اس طریقے سے یہ آپ کا، یہاں پہ کوئی کرسی نہیں ملی. سواؤن. ٹھیک ہے. یہ رسم سواء. الخط ہے، بس نہیں لکھی. اچھا علیہم میں تو علیہ. کچھ نہیں ہے. یہ ہاں والا جی. پتہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے. آ یہ بھی حمزہ ہے. اور اینڈ قرآن مجید ان. میں یہ اس طرح سے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. اب یہاں پہ اس کو کرسی نہیں دی گئی، لیکن یہاں جی کیا ہوتا ہے آپ کو فرق شاید بتانے کے لیے نا، تو جی یہ بالکل اس کو اس طرح کہ اس طرح انذرتا بھی ہوں. انذرتہم، ان جو ہے وہ اس میں بھی حمزہ ہے. اور اور وہ اس میں حمزہ اصلی ہے کیونکہ اس کی حرکت ڈراپ نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی، پڑھنے میں آ رہی ہے نا. جی انذرتہم. ٹھیک ہے. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو ام میں جو الف آ رہا ہے وہ بھی حمزہ ہے. تو حمزہ ہے، ہاں جی، اور حمزہ اصلی ہے. اصلی ہے کیونکہ وہ بھی پڑھنے کی طرح اپنی حرکت کو نہیں گرا رہا. جی اور لم تو ہے ہی نہیں، تنذرہم میں بھی کچھ نہیں ہے. لا میں ہاں کیا جی. ہے؟ اور لا میں جو ہے لا، اس میں کیا کہتے ہیں، حمزہ، اس میں حمزہ ہے نو. یا نہیں ہے مجھے نہیں حمزہ پتا. کیسے ہے؟ نہیں حمزہ ہاں کیا؟ الف ہے، الف بھائی اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس پہ نہ کوئی اعراب ہے اور الف نہ ہی اس کی کوئی. درمیان میں ہاں الف آ جاتا ہے نا، تو جی پہلے تو الف ہی اس کو دیکھا کریں کہ الف ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد اس کو حمزہ کنسیڈر کیا کریں. پھر حمزہ ٹھیک میں ہے. جب آپ حمزہ پہ چل لی کہ اچھا یہ حمزہ ہے، تو پھر کون سا حمزہ ہے، حمزہ وصلی ہے یا اصلی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. حمزہ. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. اور یہ قرآن مجید سے آپ نے کرنی ہے پھر 5 مثالیں، اصلی اور وصلی کی، اور الف کی بھی 5 مثالیں میں ادھر سے ایڈ کرنے. الف بھی لکھا ہوا بلکہ حمزہ بھی لکھا ہوا، سب کچھ الف لکھا. باجی اچھا. یہ یؤمنون میں جو حمزہ آ رہا ہے یؤمنون اب دیکھیں آپ کا یہ اچھا بھی سوال حمزہ. ہے. مائک میوٹ کر لیں، دو مائک نہ کھولیں پلیز، ایک مائک کھولیں. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ حمزہ آ رہا ہے نا، تو میں نے آپ کو اب اس کو کرسی ملی ہے حمزے کو. حمزہ تو یہی ہوتا ہے نا، اس کو چیئر ملی ہے بیٹھنے کے لیے. اب وہ کیوں ملا ہے؟ کیونکہ پیچھے پیش آ رہی ہے، پیچھے پیش آ رہی ہے. اگر پیچھے زبر ہوگی تو پھر کیا ملے گی؟ الف کی کرسی ملے گی اس کو، اور اگر پیچھے زیر ہوگی تو یا کی ملے گی. اچھا بہرحال یہ بات تو سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، بتا دیے میں نے جس کو سمجھ آ گئی ہو. بہت انٹرسٹنگ بات ہے یہ. اور جو چیز میں بتاتی ہوں سو قرآن مجید میں چیک بھی کیا کریں. اچھا ابھی ہم نے پڑھنا ہے لفظ. چلے آئے فضا آپ آ جائیں پڑھیں. شور تو نہیں ہوگا آپ کے گھر میں؟ نہیں باجی ابھی فی الحال بیبی سو رہا ہے. چلیں پڑھیں. لفظ تعریف. لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. عربی میں لغوی لغت ہوتا ہے نا، لغوی جی معنی. لفظ کا لغوی مطلب ہے پھینکنا. عربی میں کہتے ہیں عقل عقل تو تمرت. تمرتا تمراتا میرا بہت بریک ہے، یہ میں موبائل سے کر ولفظ تو نواتا. نبات جو ہوتی ہے یہ گٹلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لفظ تو اسی لفظ سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ فعل بنا ہوا ہے، یہ لفظ ہے.
اس میں لیکن یہ کیا آپ کا بنا ہوا فعل بنا ہوا ہے, یہ بھی فعل ہے آپ کا, آپ کو پتا ہے, اور یہ تمرتو یہ کھجور ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ لفظ کا آپ کو میننگ بتا رہے ہیں کہ لفظ جب فعل بنتا ہے تو اگر وہ اسم ہے تو اس کا مطلب تو ورڈ ہے نا, لفظ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ فعل بنتا ہے تو اس کا کیا معنی بنتا ہے, اس کی روٹ ورڈ کا کیا معنی ہے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے پھینکنا, ٹھیک ہے نا. جو ہم لفظ بولتے ہیں وہ کیا منہ میں سے پھینکے جاتے ہیں نا, نکلتے ہیں نا, پھینکتے ہیں نا ہم, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کے محمل بھی ہوتے ہیں, مطلب وہ بے معنی بھی ہوتے ہیں, معنی والے بھی ہوتے ہیں. تو لفظ کا میننگ جو ہوتا ہے لام فاز جو ہے روٹ ورڈ کا پھینکنا ہوتا ہے. اب انہوں نے بتایا کہ اس کو جو قرآن مجید کی آیت ہے, یہ نہیں یہ والی نہیں ہے, سوری یہ نیچے والی ہے. تو یہ والا جو ہے عقل تو تمرتا و لفظ تو نواتا کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے گٹھلی کھائی, میں نے کھجور کھائی اور میں نے کیا کیا, گٹھلی کو پھینک دیا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یہ میں نے پھینک دیا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ منہ میں سے جو بھی چیز آپ پھینکتے ہیں نا باہر, وہ کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. اور پھینکنا جو ہوتا ہے وہ الفاظ بھی پھینکے جاتے ہیں, کچھ اور منہ سے, جیسے کھجور کھا کے آپ گٹھلی پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی پھل کھا کے آپ گٹھلی پھینک دیتے ہیں, تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا. اور یہ ہم نے ایک ایگزامپل دی, دوسری وہ قرآن سے دے رہے ہیں, اب آپ پڑھیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں, نہیں لفظ ابھی نہیں پڑھے آپ نے, یہ اوپر والا تو پڑھا ہی نہیں, اصطلاحی اصطلاح معنی. ہاں اصطلاح میں اس سے مراد ہر وہ بات ہے جو منہ سے نکلے. قرآن مجید میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اب رک جایا کریں تھوڑی دیر, ٹھیک ہے نا. اب یہ والے لفظی معنی تھی, لغوی ایک ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے, لغت والا معنی ہوتا ہے, اور دوسرا معنی ہوتا ہے اصطلاحی معنی ہوتا ہے. جیسے نماز کے بھی دو معنی ہوتے ہیں نا, ایک جلانا ہوتا ہے اور پھر نماز ہماری جو اصطلاحی معنی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ لفظ کا مطلب جو لغوی معنی ہے پھینکنا ہے, اور پھر اصطلاح میں اس سے مراد ہر وہ بات ہے جو منہ سے نکلے. لفظ کا کیا مطلب ہے, ہر وہ بات جو منہ سے نکلے وہ لفظ کہلاتی ہے. اب جیسے انہوں نے قرآن مجید سے مثال دی, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کا مطلب ہے کہ نہیں پھینکتا. یلفظ کیا ہے, فعل ہے نا, وہی لفظ کو انہوں نے فعل میں یوز کیا, یہاں بھی فعل میں یوز کیا. تو ما یلفظ من قول, نہیں پھینکتا کوئی بھی بات, کوئی بھی بات, یعنی آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی خاص بات کی بات ہو رہی ہے, یعنی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ منہ سے, جیسے ہائے مائے ہوتا ہے وہ بھی نہیں نکالتے, یا الحمدللہ جب ہم بولتے ہیں تو وہ بھی منہ سے نہیں نکلتی. الا لدیہ رقیب عتید, تو کیا ہوتا ہے, ایک ہوشیار, عتید کا مطلب ہے بہت ہی چوکنا فرشتہ جو ہوتا ہے, رقیب جو ہم نگران, رقیب کا مطلب یہ نگران ہے, جو کندھوں پہ بیٹھے ہمارے فرشتے ہیں, وہ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو لکھ لیتے ہیں. الا لدیہ رقیب عتید, وہ اس بات کو لکھتے ہیں, جو بھی بات ہم منہ سے نکالتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے, ہم کیا بات کریں, ہر بات آپ کی نوٹ ہوتی ہے, چاہے آپ چیٹ بھی کریں, آج کل چیٹنگ کا بھی زمانہ آ گیا تو بھی نوٹ ہوتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد پڑھیں. الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں, لفظ کلمہ محمل. کلمہ وہ الفاظ جو بامعنی ہوں کلمہ کہلاتے ہیں. مثلاً الکتاب قلم. اچھا اب بامعنی کہتے ہیں, بامعنی نہیں پڑھتے اس کو, بامعنی یا سے پہلے زبر ہوتی ہے تو اس کو کھڑی زبر پڑھا جاتا ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے. بامعنی ہوں کلمہ کہلاتے ہیں. تو آج کے بعد ہم بمانی نہیں کہیں گے, بمانا کہیں گے, ہوں کلمہ کہلاتے ہیں. خود ہی اس کو آپ نے جب عربی پڑھنا شروع کریں, چینجنگ آپ کی اردو میں بھی اچھی ہوتی جائے گی. تو کلمہ جو ہے, کلمہ نہیں ہوتا, کلیمہ ہوتا ہے زیر کے ساتھ. کلیمہ وہ الفاظ جو بمانا ہو کلمہ کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. دو طرح کے الفاظ ہیں نا, صرف یہ والے جو ہیں یہ آپ کے جو الفاظ ہیں یہ کلمہ ہے, یعنی بامانہ جو ہوتے ہیں, یہ والے نہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے پڑھنے نہیں ہے. اور عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں کوئی بے معنی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے. تو الکتاب, قلم. اچھا اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ یہ کتاب اور قلم
ہم تو کتاب اور قلم بولتے ہیں نا, تو کیا یہ عربی کے الفاظ ہیں یا اردو کے الفاظ ہیں؟ عربی کے. عربی کے کیسے ہیں؟ جی یہ جو عربی کے لکھے یہ جو لکھے فارسی یہ سب جو کا لکھ مجموعہ. یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ تو ظاہر عربی کے ہیں, پیراب بھی لگا ہوا ہے, حرکات بھی لگی ہیں, الف لام بھی لگا ہے, یہ تو عربی کے الفاظ ہیں. میں کتاب اور قلم کی بات کر رہی ہوں کہ کیا وہ اردو کے لفظ ہیں؟ اردو وہ اردو کے نہیں, اردو کے نہیں ہیں یہ بلکہ سارے کیونکہ لفظ. اردو ہے وہ عربی اور فارسی ان سب کا مجموعہ ہے نا. اردو ہماری جو زبان ہے. ہماری اردو میں جب عرب آئے تھے نا یہاں پہ, اور وہ لائے تھے, اسلام لے کے آئے, تبلیغ کرنے کے لیے آئے, صحابہ آئے, صحابہ کے تبع تابعین وہ سب آتے رہے, تو وہ عربی لے کے آئے اور وہ ہماری زبان میں شامل ہو گئے. تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ الفاظ جو ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں, یہ بے شک ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں لیکن اردو کو نہیں ہوتے. وہ کہاں سے آئے ہیں؟ عربی سے آئے ہیں. 85% ہماری زبان میں, 85% بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ عربی کے لفظ ہماری زبان میں شامل ہوئے ہیں اردو میں, عربی کے لفظ. باقی 15% جو عربی کے لفظ ہیں وہ ہماری زبان میں نہیں ہے. 85 ہماری زبان میں بھی بولے جاتے ہیں, تو ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا نا عربی کو سیکھنا. 85% ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں, کتاب قلم باقی سوچیں ہر چیز. مسلم, مومن, کافر. ہاں بہت زیادہ اب گنتے جائیں نا, جنت, دوزخ, یہ سب عربی کے لفظ میں بولے جاتے ہیں ہمارے پاس. صرف 15% میں جو ہیں وہ کون سے الفاظ آتے ہیں, جیسے حاضہ, اس طرح, ذالکا, یہ ہماری زبان میں نہیں بولے جاتے نا, ہے نا, دل کا, یہ نہیں بولے جاتے. یہ 15% صرف عربی کے الفاظ ہیں جو آپ کو سیکھنے ہیں. کتنے کم الفاظ آپ کو سیکھنے ہیں قرآن کے. تو جب بھی کوئی زبان سیکھنی ہو تو سب سے پہلے اس لفظ کو جو ان کی زبان میں آ رہا ہے اس کو اپنی زبان میں جاننے کی کوشش کریں. کیا یہ ہماری زبان میں آتا ہے؟ کیا یہ استعمال ہوتا ہے؟ پھر اس طرح آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ٹرائی کریں اپنی زبان کو. جب بھی کوئی بھی لینگویج سیکھنی ہو تو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا؟ تو عربی تو بہت ملتی جلتی ہے نا, اس لیے ضرور دیکھنا ہے. کلمہ جو ہوتا ہے وہ بامانہ لفظ کو کہتے ہیں, جیسے کتاب, قلم. اور یہ کیا ہے, محمل کیا ہوتا ہے؟ محمل وہ الفاظ ہیں جو بے معنی ہو. محمل. ہاں, کیونکہ آگے آپ نے پڑھانا بھی ہے نا کہیں نہ کہیں, تو محمل وہ الفاظ. وہ الفاظ ہیں جو بے معنی ہوں, محمل کہلاتے ہیں. جیسے بچے کا اون کہنا. اہل عرب لفظ کو بھی کلمہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں کوئی لفظ بے معنی نہیں ہوتا. بے معنی نہیں ہوتا. عربی میں ہر لفظ کلمہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی لفظ بھی وہ بے معنی نہیں ہے تو وہ کلمہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی یہ مرکب کا میں نے کل پڑھایا تھا لیکن اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ پیج نمبر 10 ابھی ہم نے کمپلیٹ کیا. پیج 11 پہ آ جاتے ہیں. لفظ کا استعمال عربی زبان میں لفظ کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے. مفرد صورت. آپ نے مجھے بھی گڑبڑا دیا. مفرد صورت, ٹھیک ہے نا, مفرد. ہاں, مفرد صورت وہ لفظ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے, یعنی با معنی لفظ مفرد کہلاتا ہے. مفرد کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. مثلاً رب مؤمنون مسلمین العالمین. رب, مومنون, مسلمون, یہ سب مفرد لفظ ہیں. کتنے موٹے موٹے ہیں لیکن یہ ایک ہی لفظ ہے. مفرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی لفظ, ون ورڈ. یہ مرکب نہیں ہے. پچھلی دفعہ کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ الف لام آ رہا ہے تو کہ مرکب بن جائے گا؟ نہیں بنے گا کیونکہ اس کا حصہ ہے وہ. جب تک اس کے الف لام کوئی کلمہ تو نہیں ہے نا, جب تک 2 کلمات نہیں ملیں گے نا تب تک مرکب نہیں بنے گا. تو الف لام تو کوئی کلمہ نہیں ہے نا, وہ تو حرف ہے نا, الف اور لام حرف ہوتے ہیں. تو جب تک اس کے ساتھ آپ کوئی حرف ہی لگا لیں, للعالمین کر دیں, لی لگا لیں, اب یہ مرکب بن جائے گا کیونکہ یہ بھی ایک کلمہ ہے, یہ بھی ایک کلمہ ہے, دونوں مل کے پلس ہو کے کیا ہو جائیں گے؟ للعالمین مرکب بن جائے گا. اکیلے جو ہیں یہ سب جتنے بھی ہیں مفرد ہیں. مرکب صورت پڑھیں. مرکب صورت 2 یا 2 سے زیادہ کلمات مفردات مل کر مرکب بناتے ہیں. ید مفرد, اللہ مفرد, اس سے بنتا ہے ید اللہ.
मुफरद, 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 यदुन मुफरद, अल्लाह मुफरद, यदुल्लाह मुरक्कब, यदुल्लाही, रसूल यदुल्लाही। यदुल्लाह अब ये मुरक्कब। मुरक्कब बन गया, ठीक है। बिल्कुल। एक यद, यद एक कलमा है, अल्लाह एक कलमा है, ये दोनों कलमे जब प्लस हुए आपस में, रकबा का मतलब होता है सवारी करना, यानी एक लफ्ज दूसरे लफ्ज पे सवारी कर रहा है, ठीक है। मुरक्कब उसी से निकला ना, राकाबा, राकिब होता है राइडर, सवारी करने वाला, ठीक है। तो जब एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से मिलता है तो फिर वो मुरक्कब बनता है। जैसे रसूलुन है और वो मुफरद है, और अल्लाह मुफरद है, लफ्जुल जलाला अल्लाह मुफरद है, ये दोनों जब मिलेंगे तो फिर रसूलुल्लाह ही एक मुरक्कब बन जाएगा, ठीक है। तो मुफरद में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर एक एक लफ्ज है, एक एक लफ्ज है, बीच में कॉमेंट डले हुए हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपका रब्बुन है, ठीक है, और अल आलमीन है, ये भी मुफरद है, ये भी मुफरद है, दोनों को मिलाएंगे तो मुरक्कब बनेगा ना। कौन मिला के देखिए, रब्बुन को अल आलमीन से मिलाएं, रब्बुल आलमीन, अब ये मुरक्कब है, मुरक्कब हो क्योंकि गया। दोनों को मिला के, और मुरक्कब को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, मुरक्कब को पूरे का पूरा ही यूज करते हैं। मुरक्कब कोई भी हो उसको पूरे का पूरा ही यूज किया जाता है, उसको अलग अलग नहीं कर सकते, जहां भी यूज करेंगे पूरा ही यूज करेंगे। वन वर्ड होगा तो उसको वन वर्ड के तौर पे इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मुफरद कलमा क्या होता है, मुफरद कलमा हमने पढ़ा है, जो वन वर्ड होता है, वन वर्ड होता है ना, उसकी कितनी अकसाम होती है मुफरद कलमे की, यानी कलमे की कितनी अकसाम होती है, चलें। मुफरद सूरत में कलिमा की 3 अकसाम हैं। कलिमा की अकसाम इसम, फेल, हरफ। इसम नाउन, ऐसा लफ्ज जो किसी चीज, जगह या शख्स के नाम या सिफ्त, अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। इसकी अहम पहचान लाम, तारीफ, अलिफ लाम और तनवीन है। ठीक है, यहाँ रह रहे कि ना आपकी उर्दू भी खराब होती जा रही है, इसलिए अच्छी तरह उर्दू को पढ़ा करें, जितना हो सकता है पढ़ा करें, ठीक है। और कोर्स भी आपका उर्दू में ही है तो आपके लिए फायदेमंद है, वरना तो यहाँ बिल्कुल भूल जाती है जुबान, लिखनी भूल जाती है, बोल तो लेते हैं फिर भी हम बोलते रहते हैं थोड़ी बहुत, तो उसे चलती है। लेकिन देखिए आप पढ़ने में आपको कितनी दिक्कत हो रही है ना, तो पढ़नी भी जरूरी है। नहीं इतना मैंने पेज फुल खोला हुआ है, आपके पास छोटा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आप उसको ना थोड़ा सा उंगली से भी बड़ा कर सकते हैं अपने साइड, कर सकते हैं। अच्छा जी, मिसालें क्या है? मसलन फिरौन, हमान, अल अलीम, रजुलन, मस्जिदुन, अल गफ्फारु, मिस्रु, अल किताबु। ये सारे, ये मुफरद है या मुरक्कब है फिरौन? ये बाजी मुफरद है, मुफरद, मुफरद है, मुफरद नहीं, मीनिंग चेंज हो जाते हैं अरबी में, मुफरद, ठीक है। मुफरद है फिरौन, हामान मुफरद है, अल अलीम मुफरद है, ये सब मुफरद मुफरद अल्फाज हैं। अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये नाउन है, ये सब जितने भी हमने पढ़े हैं, क्योंकि अभी हम नाउन को पढ़ रहे हैं, हम फेल को और हर्फ को अभी नहीं पढ़ रहे, वो बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, किसी पे देखे अलिफ लाम आ रही है, किसी पे तनवीन आ रही है, किसी पर सिर्फ एक पेश आ रही है, ठीक है। जो नॉन अरबिक नेम होते हैं ना उनके ऊपर एक पेश आती है, नॉन अरबिक नेम समझते हैं जी, जो इब्रानी जबान के होते हैं, किसी दूसरी जबान से अरबी में आए होते हैं, अरबी में भी दूसरी जबानों से अल्फाज आए हुए ना, तो फिर वो जो होते हैं उनके ऊपर एक पेश लगाई जाती है। जैसे जहन्नम है, तो जहन्नम भी जो है वो कहाँ से आता है, वो भी इब्रानी जबान का लफ्ज है, अरबी में आया हुआ है, तो उस पर भी एक ही पेश आती है। तो नॉन अरबिक नेम जो होंगे उनके ऊपर आपको तनवीन नजर नहीं आएगी। फिर अल अलीम अल्लाह ताला का नाम है, ये अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रही है, वरना तो अलीमुन होता है ना, तरह रजुलुन, ये अरबी के अल्फाज तनवीन आ रही है इन पे, मस्जिद ये उर्दू में भी बोले जाते हैं। अल गफ्फार, अलिफ मीन लाम, और अल इकट्ठा नहीं आता, इसलिए अल आ गया तो फिर हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी अलिफ लाम आएगा तनवीन उड़ जाएगी, क्योंकि अलिफ लाम मार्फा को शो करता है और तनवीन नकरा को, तो नकरा, एक साथ नहीं हो सकते दोनों। बिल्कुल ऐसा ही है। और कभी एक लफ्ज पे कभी अलीमुन नहीं बोल सकते आप। अब यहाँ मस्जिदुन आया, जैसे ही आप अलिफ लाम लगाएंगे अल मस्जिदु हो जाएगा। गफ्फार रुन होता है, लेकिन अलिफ लाम आया तो अल गफ्फारू हो गया। अब मिस्र के ऊपर एक पेश क्यों आ रही है?
صحیح ہے, کیونکہ بلکہ بھی عبرانی سے آیا ہوگا نا. یہ ہاں, تو بس نان عربک ابھی یاد رکھیں, نان عربک جتنے بھی نام ہوتے ہیں, فرعون کا ہو گیا, حامان کا ہو گیا, سارے عبرانی زبان کے نام. اسی طرح بہت سے پیغمبروں کے نام عبرانی, ابراہیم, آدم, ان کے اوپر بھی ایک پیش آتا ہے کہ ان کو عبرانی زبان کے نام ہے. محمد پہ نہیں آتا, محمد پہ تنوین کیونکہ عربی زبان کا نام ہے. حامد, خالد, یہ عربی زبان کے نام ہے. تو عربی والوں پہ کیا ہے, تنوین آتی ہے, اور دوسرے جو عبرانی زبان سے آئے ہیں ان کے اوپر ایک پیش آتی ہے. الکتابوں پہ کیوں ایک پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ ال آ گیا. ال آ گیا. ویسے یہ کتاب ان ہوتا ہے, عربی کا لفظ ہے, لیکن الف لام آیا تو پھر وہ. اچھا جی, یہ ہو گیا. اب حرف کو کوئی اور آ کے پڑھے. اچھا, فیل سے یہاں پہ آنا ہے نا, فیل پہ, اس طرف میں اس طرف چلی گئی, یہاں سے پڑھیں گے ابھی. ٹھیک ہے, کوئی اور آ جائیں. چلیے, کون پڑھے گا؟ ہم نے پڑھ لیا. عائشہ صدیقہ, آج. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اسی کلاس سے ہیں نا؟ جی. چلیے پڑھیے. نمبر 2 ہے فعل یعنی ورب، وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے اور اس لفظ کا تعلق کسی زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل سے بھی ہو. مثلا قال، اس نے کہا، یعبد، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. بس رک جائیے, ابھی پھر حرف کو دیکھتے ہیں, پہلے فعل کو دیکھ لیتے ہیں. فعل جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں, وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو ظاہر کرے, یعنی اس میں کوئی کام ہونا چاہیے فعل میں. ٹھیک ہے, اور صرف کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس لفظ کا تعلق کسی زمانے سے بھی ہونا چاہیے. جو لفظ آپ بول رہے ہیں نا, جیسے قالا بولے یا یعبدو یا ضربا, جو بھی آپ بولتے ہیں, تو اس کا تعلق کسی زمانے سے بھی ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل جو ہے, اس کے فعل کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں. ایک تو کام یعنی ایکشن, اور دوسری چیز کیا لازم ہے, ٹائم یعنی کام اور زمانہ. ایکشن پلس ٹائم, یہ دو چیزیں ہوں گی تو وہ کیا بنے گا, فعل بنے گا. یہ نہ ہو کہ صرف کام ہو, زمانہ نہ ہو, تو پھر وہ فعل نہیں کہلائے گا. مثلا ہم کہتے ہیں پڑھنا, کھانا, پینا, رونا, اب اس میں کام ہے, زمانہ نہیں ہے. زمانہ نہیں ہے نا, اس نے کھایا یا اس نے جو بھی مارا, زمانہ نہیں ہے. صرف ہم کیا کہہ رہے ہیں, کھانا یا ہنسنا یا رونا, جو بھی کہتے ہیں, یہ صرف کام ہے, اس میں زمانہ نہیں ہے. لیکن اگر اس میں ہم زمانہ بھی ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ فعل بنے گا. پھر وہ کیا بنے گا, وہ پھر آپ کا فعل بنے گا, یعنی کام بھی ہو اور زمانہ بھی ہو. تو دو کنڈیشن ہیں, بلکہ ایک کنڈیشن اور بھی ڈال لیں کہ اس کا فاعل بھی ہونا چاہیے. فاعل کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا نا. فاعل کون ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے فاعل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو فعل ہوتا ہے, کام کے کرنے والا. کام کو کرنے والا, ڈوئر. باقی لوگ مائک میوٹ رکھیں, جو مائک پہ آیا اسی سے میں پوچھوں گی, ٹھیک ہے. ابھی تو فاعل کون ہوتا ہے, ڈوئر ہوتا ہے, کام کرنے والا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو تین چیزیں ہونی چاہیے فعل کے لیے ضروری ہے. ایک تو کام ہونا چاہیے, اس میں ورب کام ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد زمانہ ہونا چاہیے, پھر اس کا فاعل کرنے والا بھی ہونا چاہیے. کوئی کام کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ تین کنڈیشن جو فعل کے لیے بہت ضروری ہے, تو یہ تینوں پائی جائیں گی. اب دربا میں کیا ہے, دربا یہ ایک آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے, ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے, کلمے کی قسم ہے نا فعل بھی. کلمے کی تین اقسام پڑھی ہیں, اسم, فعل, حرف. تو فعل کیا ہے, کلمے کی قسم ہے, دوسری قسم ہے. اب یہ پورا ایک کلمہ ہے, لیکن اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ترجمہ کیا, دربا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مارا. اس نے مارا. ضربا, اس نے مارا. اس نے مارا, اس نے بھی ہے اور مارا بھی ہے. اور مارا سے کیا پتا چل رہا ہے کہ پاسٹ ٹینس, پہلے مارا ہے کہیں, اب بھی مار نہیں رہا ہے بلکہ مار چکا ہے. تو اب اس میں کیا ہے, ایک کلمہ ہے لیکن اس میں تین چیزیں آ گئی. اس نے کیا ہے, فاعل ہے, فاعل ہے. اس نے کرنے والا کون ہے, اس نے. پھر فعل کیا ہے, مارنا. مارنا, مارنا کیا ہے, ایک کام ہے نا مارنا. اس میں جب زمانہ ڈالا تو وہ مارا بن گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں تینوں چیزیں آ گئی. تو اب یہ دربا کیا ہے, یہ ایک فعل ہے. قالا کیا ہے, یہ ایک فعل ہے, اس نے کہا.
है ना, जी, या बुदू वो इबादत करते हैं, वो इबादत करते हैं। अब जमाना भी आ गया करते हैं, है ना, और वो भी आ गया फाइल, वो इबादत करते हैं, करता है, करते हैं भी हो सकता है अगर नून नून डाल दें, वो इबादत करता है या करेगा, दोनों मानी आ रहे हैं, क्योंकि ये मुजारे है ना, तो मुजारे जो होता है वो दोनों को कवर कर लेता है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पे वो इबादत करता है, और या इसमें करे। वो, हाँ करेगा, तो इसमें वो भी आ गया, और इसमें इबादत करने जमान, वाला वो हो गया, करता है जमाना हो गया, अभी कर रहा है यानी करता है या ऑलवेज करता है, और उसके बाद क्या है आपका कि इसमें और क्या चीज है, तीसरी चीज फाइल वो हो गया, काम भी हो गया ना, इबादत करना एक काम होता है, ठीक जी, है। तो ये तीनों चीजें कवर, उसके लिए तीन कंडीशन हैं कि उसके अंदर क्या होगा, काम होगा नंबर एक, नंबर दो जमाना होगा, जमाने तीन होते हैं तो उसमें से कोई एक जमाना होना चाहिए उसमें, वो इबादत करता है या करेगा, या उसने कहा वो माजी, उसने मारा ये माजी है, तो तीन जमाने होते हैं, हर जुबान में तीन ही जमाने होते हैं, अरबी में तीन ही जमाने होते हैं, माजी हाल मुस्तकबिल, हर जुबान में यही तीन जमाने होते हैं। लेकिन अरबी जुबान में माजी तो पास्ट टेंस हो जाता है, और जो हाल और मुस्तकबिल होता है उसको फेल मुजारे कवर करता है, यानी एक हो गया ना फेल माजी, यहाँ पे ये आप समझ लें इस बात को, क्योंकि समझना तो है। एक आप में से बहुत सौ को पता भी होगा कि एक फेल माजी होता है और एक फेल मुजारे होता है, बस ये दो ही फेल होते हैं। हो फेल की दो अकसाम होती हैं, लेकिन जमाने तीन कवर हो रहे हैं। जमाने तो हर जुबान में मैंने बताया तीन ही होते हैं, उसको कवर क्या करते हैं, अरबी में दो फेल कवर करते हैं, एक फेल माजी कवर करता है और एक फेल मुजारे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अरबी जुबान में ये फेल माजी और मुजारे तीनों तीनों को कवर करें, प्रेजेंट पास्ट टेंस को भी, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को, हैं दो ही फेल लेकिन कवर तीन को कर रहे हैं। ये वाला किसको करता है, ये वाला किसको कवर करता है, हाल और मुस्तकबिल को, और ये वाला जो होता है ये पास्ट टेंस को कवर करता है। समझ आ रही है कुछ कि ना जी, बताऊं ज्यादा? आ रही है समझ, अच्छा लगा। चलें ठीक है, तो अभी आप लोग थोड़ा सा कुरान पे भी अपने अपने ग्रुप में भी ना, जो आपके ग्रुप इंचार्ज हैं, थोड़ा बहुत तो वो ग्रामर उनको आती है ना, उन्होंने किया है कोर्स तो उनको आती है, तो उनसे आप पूछ लिया करें, कोई मुश्किल हो तो, जो समझ ना आए, या मुझे मैसेज करें, या जो भी आपका। अच्छा, यहाँ पे अब हर्फ आ गया, तीसरी चीज, कलमे की तीसरी किस्म क्या है, हर्फ है। कलमे की तीन अकसाम में पढ़ी थी, यहाँ पे जी, जो कलमा होता है उसकी तीन अकसाम होती है, इस्म पढ़ लिया, फेल पढ़ लिया, अब हर्फ। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही कि आपने बस ये पढ़ लिया तो आपने इस्म को कवर कर लिया, फेल को कवर कर लिया, हर्फ। अभी हमने इस्म के बारे में डिटेल पढ़नी है, हर्फ के बारे में डिटेल पढ़नी है। फेल को हम इतना टच नहीं करेंगे, बस इतना ही टच करेंगे कि हम पहचान लें कि ये माजी है, इसका पास्ट टेंस में तर्जुमा होगा, ये मुजारे है, इसका फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही कवर करेंगे, अब पहचान करेंगे कि अच्छा ये माजी है, ये मुजारे है। अच्छा जनाब, उसके बाद हर्फ को पढ़ते हैं हम। हर्फ क्या है, लेटर्स जो होते हैं। जी, वो लफ्ज जो इस्म और फेल को आपस में मिलाए और अपना मफहूम देने के लिए इस्म या फेल का मोहताज हो। युमिनून बिल किताबी, युमिनून फेल है, बी जो हर्फ है, और अल किताब जो है वो इस्म है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो युमिनूना फेल है, फेल कौन सा है, माजी है या मुजारे है? मुजारे होगा। तो ये दोनों जमानों को कवर कर लेगा, किसको, कौन से दो जमाने कवर करेगा, हाल और मुस्तकबिल को। हाल और मुस्तकबिल करेगा। तो इसका तर्जुमा वो ईमान लाते हैं या ईमान लाएंगे, ठीक है ना। Okay, जी, तो उसके बाद आपका बी क्या है इसमें, हर्फ है। बी जो हर्फ है, अच्छा, और अल किताब क्या है, ये इस्म है। इसमें है, क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम आ रहा है, तनवीन आ रही है। बी हर्फ है, छोटा सा है ये, जो छोटे छोटे होते हैं वो रूफ होते हैं, वो एक लेटर के भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा लेटर के भी हो सकते हैं। मसलन इन्ना जो है, अब देखें इन्ना भी एक हर्फ ही है, आप उसको ये ना समझें कि ये इन्ना हर्फ नहीं है, इन्ना भी हर्फ है, अला भी हर्फ है, इला भी हर्फ है। अच्छा, इसी तरह हत्ता, ये अब कितने बड़े बड़े हैं ना, तो ये हर्फ ही है, इनको आप इसमें मानी दे। हाँ मानी भी देख लेंगे, और देखें इसमें ना जो अलामत फेल की होती है या इस्म की होती है वो तो इसमें नहीं आ रही ना,
اسم کی جی کیا علامت ہوتی ہے؟ الف لام لگے گا یا تنوین؟ الف، ہاں تو اس میں تو نہیں آ رہی الف لام تنوین، تو وہ جی اسم سے تو نکل گیا. اب فعل کو بھی دیکھ لیں تو فعل کس طرح کے، کس شکل کے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا. یہ ایک جی تو آپ نے یہ دیکھ لیا علامت مضارع لگی ہوتی ہے نا شروع میں، یا تا الف نون لگا ہوتا ہے فعل کے شروع میں، یا پھر وہ کیا ہوتا ہے ماضی ہوتا ہے، جیسے میں نے ضربا بھی لکھا تھا ہے نا. تو اس طرح کے جی فعل ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل پھر اس کو آپ معنی سے بھی پہچان سکتے ہیں فعل کو. فعل کا کہ اگر اس کا کوئی ترجمہ فعل والا، مطلب فعل والا تو ترجمہ نہیں ہوگا نا اس کا. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، جی انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، ہے نا. تو اب اس جی میں کوئی فعل کا تو کام اور وہ چیزیں تو آ ہی نہیں رہی نا، تو پھر یہ فعل سے بھی نکل گیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ حرف ہوتے ہیں، اور یہ ایک لیٹر کے بھی ہو سکتے ہیں، 2 لیٹر کے بھی، کم از کم اس میں جا کے نا پھر 3 یا 4 لیٹر تک یہ ہو سکتا ہے، کم از کم ٹھیک ہے. 3 لیٹر تو. ذالکا بھی اسی میں ہی آئے گا؟ نہیں، ذالے کا نہیں آئے گا، ذالے کا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ذالے کا اسم ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، اسم اشارہ کہتے ہیں نا، اسم اشارہ. تو اس کے ساتھ ٹھیک. جس کے ساتھ اسم لگ جائے گا نا وہ پھر حرف نہیں ہوگا، وہ اسم ہی ہوگا، وہ فعل بھی نہیں ہوگا. جیسے ہم پروناؤنز ہوتے ہیں، ضمیر ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ضمیر کو پورا نام کیا دیتے ہیں، اسم ضمیر دیتے ہیں نا. جی اسماء ضمائر یا اس طرح جو بھی ہم کہتے ہیں اسم ضمیر. تو اس کے ساتھ جس کے ساتھ اسم لگ جائے گا، اسم موصول. اب یہ جن جن کے ساتھ اسم لگ رہا ہے وہ سارے اسم ہیں. اللہ اسم موصول کیا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ زی اور اللہ تی وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو وہ تو پھر ان کے ساتھ اسم لگتا ہے. تو بہرحال یہ نہیں ہوں گے، یہ حرف ہیں جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں. یہ بی آیا ہے. اب بالکتابی کیا مفرد ہے یا مرکب ہے؟ یہ ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ مرکب، یہ یہ مرکب ہو مرکب ہے، جائے. ہاں، کیونکہ اس میں 2 مفرد آ گئے ہیں نا. بی جی بھی مفرد ہے، کلمے کی قسم ہے، ایک مفرد کلمے کی قسم ہے بی حرف، اور الکتاب کیا ہے وہ بھی مفرد ہے، دونوں مل کے یہ مرکب بن گئے. ٹھیک ہے. جی اور یہ کیا ہے، یہ فعل ہے. اور فعل کون سا ہے، مضارع ہے. مضارع کیونکہ جس کے شروع میں یا تا الف نون لگ جائے گا نا وہ فعل بن جائے گا، اور وہ فعل مضارع بن جائے گا، ماضی نہیں بنے گا. ماضی ہاں میں جی. یہ نہیں آتے لیٹر. جو ہماری ماضی ٹیچر نے بتایا کہ انتی جو ہے وہ میں نے نشانی رکھی ہوئی ہے، یہ سارے جو ہیں مضارع کے آ نہیں، میں جاتے ہیں. آپ کو آسان طریقے سے پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان طریقے سے. یا تا الف نون شروع میں دیکھ لیں، وہ آپ کا فعل مضارع ہوگا، اور اگر یہ لفظ حرف نہیں لگے ہوئے تو ماضی ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے، ابھی تو یہی رکھیں. ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ میں آپ کو پہچان کرواؤں گی، اور بھی قرآن مجید پہ بھی کریں گے، ہر جگہ کریں گے. صحیح ہے. تو یہ آپ کا حرف ہو گیا. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا مفہوم دینے کے لیے، تو ان کا اپنا ایک معنی تو ہوتا ہے، ہر حرف کا ایک معنی. آپ نے خود بتایا اللہ کا مطلب پر ہے، میں نے بتایا کہ انا کا مطلب بے شک ہے، حتی کا مطلب. لیکن یہ محتاج ہوتے ہیں، پر کرتے رہیں، بے شک کرتے رہیں، حتی کرتے رہیں، کچھ بھی اللہ کرتے رہیں، الہ کرتے رہیں، تو کوئی میننگ نہیں بنتا جب تک ان کو ہم کسی کے ساتھ، کتاب کے ساتھ یا فعل کے ساتھ کہیں ملائیں گے نہیں. اب یہ جو بی ہے نا، یہ دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، یؤمنون بی بالکتابی، تب یہ اپنا میننگ دے رہا ہے جا کے. کتاب کے ساتھ تو اٹیچ ہے لیکن بی کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے. تو جب بھی ایمان کی بات ہو تو بی کے ساتھ حرف آتا ہے، تو وہ محتاج ہوتے ہیں اپنا معنی دے کے. صحیح مطلب ہے. یہ ان دونوں کے درمیان میں برج بن رہا ہے، رائٹ؟ ہاں، برج ایک طرح کا وہ جوڑ ہے، سیمنٹ کا بھی کام، یعنی اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں کتاب پر. اگر آپ اکیلے پر کرتے رہیں تو اس کا تو کوئی میننگ نہیں نا. تو وہ جو واضح ہو رہا ہے اس کا میننگ پر، کتاب پر، تو وہ کتاب کے ساتھ ملنے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چلیے جی، تو سمجھ آ گئی بات یہاں تک؟ جی الحمدللہ. ابھی میرے پاس وہ، ہزار اچھا، اب یہ کلمے کی 3 قسمیں تو ہم نے بتا دی، لیکن ڈیٹیل کس کی بتائیں گے؟ پہلے حرف کی ڈیٹیل بتائیں گے. تو ہم اپنی بک کو ہی ساتھ لے کے اسی طریقے سے چلیں گے جیسے بک میں بتایا گیا. ہم پہلے اسم کو نہیں پڑھیں گے، پہلے ہم بھی لیٹرز کو ہی پڑھیں گے، حرف کو ہی پڑھیں گے. تو حرف کی تعریف جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی، اب دوبارہ یہاں پڑھیں گے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کوئی اور آ جائے. عائشہ مائک میوٹ کر دینا آپ. اور بشرا پڑھیں گی تھوڑا آ کے، اگر کشور نہیں ہے اور بزی نہیں ہے تو آ جائیں. پھر آپ یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو بلاتے نہیں ہیں. ماریا آپ آ جائیں. ماریا فارغ ہے؟
मारिया अलवी, लगता है बच्चों के साथ हैं, शोर है। नादिया खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए जी, आ गई नादिया। चलिए पढ़िए, यहाँ से पढ़ेंगे, हर्फ के बारे में डिटेल जाननी है। चलिए हर्फ तारीफ यहाँ से पढ़ना है बाजी? हाँ जी, हाँ जी। आपको कोई बात समझ नहीं आई ऊपर जो मैंने सब बताया है कुछ उसका, कल से जो हम ये मुझे पढ़ दिया, मैंने वो सुन रही थी जो तीन, ये तो इसम जो फेल, ये जो इसम नाम का ये हरफ फेल हरफ, बस ये याद रखिए कलमे की तीन किस्में, हाँ, कलमे की कलिमा क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड होता है, उसकी भी 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल और इसम फेल हरफ। इस्म की पहचान आपको आनी चाहिए, उस पर तनवीन और अलिफ लाम आता है, नाम की जगह, ठीक है। और हाँ, वो डेफिनेशन याद मत करें, पहचान करें। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ती, मैं अभी इसको मैं फिर बताऊंगी एक दफा, लेकिन मैं इन चीजों में इनको याद नहीं करवाती, मैं समझा देती हूँ। तो आप इसको समझें, डेफिनेशन ना रटें। इसमें इस्म की पहचान क्या करनी है? या तो तनवीन आएगा या अलिफ, तो वो इस्म होगा, ठीक है। फेल में क्या है? उसमें जमाना होता है, काम होता है, और फिर उसमें क्या होता है? फाइल भी होता है, उसका एक करने वाला भी होता है। जैसे हामिद ने रोटी खाई, ठीक है, या हामिद ने खाना खाया, तो वो क्या है? वो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, फेल भी आ गया, हामिद करने वाला भी आ गया, और क्या खाया? खाना, तो वो भी आ गया। फिर हर्फ जो है ना, ये छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, और इनको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल से। तो कलमे की तीसरी किस्म हम पढ़ रहे हैं डिटेल से, पढ़े। हरफ तारीफ, हरफ कलमे की एक किस्म है जो अक्सर इस्म और फेल को मिलाने का काम देता है और अपना मफहूम देने के लिए इस्म या फेल का मोहताज होता है। ये तो हमने यहाँ भी पढ़ लिया था ना, हर्फ की डेफिनेशन में भी पढ़ लिया था। तो क्या होता है? हर्फ कलमे की किस्म है। कलमे की 3 किस्में होती हैं, इस्म, फेल, हर्फ। तो हर्फ क्या है? एक कलमे की किस्म है जो अक्सर इस्म और फेल को मिलाने का काम देता है। हमने देख लिया, यो मिनूना फेल था, उसको किताब इस्म से मिला रहा था, ठीक है, और अपना मफहूम देने के लिए इस्म का या फेल का मोहताज भी होता है। आगे, दूसरी जबानों के बरअक्स अरबी जबान में हरफ भी मानी रखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये वाला पढ़िए जरा दोबारा। हर्फ है या हरूफ? सॉरी, हुरूफ? छोटे लफ्ज़ में एक मिनट क्लासेस में से दूसरी जबानों के बरअक्स अरबी जबान में अरूफ भी मानी रखते हैं। हुरूफ पेश के साथ। हरफ जो होता है ना, आप हरफ की जमा हरूफ, हरफ की जमा हरूफ, हरूफ नहीं है। हरफ के ऊपर जबर आ रही है। एक बात, जब आप एक दफा सही कर लेंगे ना, फिर सही हो जाएगा। हरफ के ऊपर जबर आ रही है, हुरूफ के ऊपर पेश आ रही है, हा पे जी, हा पे पेश आ रही है। जैसे हुरूफ मैं अभी यहाँ लिखती हूँ, तो हा पे पेश आ रही है। अच्छा, लोग पता है कैसे पढ़ते हैं? लोग इसको हुरूफ कहते हैं और इसको हरूफ कहते हैं, बिल्कुल उल्टा। इसको हुरूफ कह देते हैं और इसको हरूफ कह देते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहीं पे सही कर रही हूँ कि ये हर्फ है, हर्फ, और ये हुरूफ है। तो हाँ, इसलिए मैंने आपको रोका था, वरना तो कोई मसला नहीं। हरफ और हरूफ भी माने रखते हैं। मिसालें, ये लाम के लिए ली 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 एक हर्फ है, ठीक है। ली के लिए वास्ते, हाँ, यानी उसका मीनिंग बताया जा रहा है। ली का क्या मतलब होता है? कुरान मजीद में आप तर्जुमा करते हैं, ली का क्या तर्जुमा करते हैं? आसान से तर्जुमा बताती हूँ। ली का मतलब होता है लिए, खत्म, लिए, के लिए, वास्ते, ये सब लगाने लिए, बस, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या, वो का क्या मतलब है? वाओ और हालांकि, हाँ, और हालांकि भी होता है। अब ये 3 मानी दिए हुए इसके, और ये तीनों मानी कुरान मजीद में भी आते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे आप कसम का मानी कर रहे होते हैं, कहीं पर आप वो का हालांकि मानी कर रहे होते हैं, इस हाल में के हालांकि, और कभी आप और कर रहे होते हैं। ये तीनों मानी कुरान में आते हैं। अब जब आपने करने हैं तो आपने गौर करना है कि कौन सा तर्जुमा है। हर जगह पे और का तर्जुमा नहीं करते। कभी हालांकि हो रहा होता है, हालांकि हो रहा होता है, कभी कसम का हो रहा होता है ना। अच्छा, उसके बाद हरफ बे अरबी जुबान में 17 मानों में इस्तेमाल हुआ है। मसलन बिस्मिल्लाह, साथ अल्लाह के नाम के। अच्छा, अभी इन्होंने
انہوں نے 2-3 اللہ کی معنی بی کے بتائے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 معنوں میں استعمال ہوتا ہے بی. قرآن مجید جی میں 4 یا 5 معنوں میکسیمم آتا ہے، تو وہی ہم پڑھیں گے، اس سے زیادہ نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ بی ہے. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے، جیسے ساتھ اللہ کے نام اللہ کے جو بھی ہم بولتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ تو سبھی کو آتا ہے، بسم اللہ ہی ہے نا، ساتھ نام اللہ کے. تو اس میں بی حرف ہے. اسم جو ہے وہ اسم ہی ہے، اللہ بھی اسم ہے کیونکہ الف لام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جی یہ پڑھیے. باللہ قسم اللہ کی. قسم اللہ کی. باللہ واللہ ہے نا، واللہ جی بھی جی کہتے ہیں نا، بہت کہتے ہیں واللہ. جی. تو واللہ ہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واللہ کا مطلب قسم ہے اللہ کی، اللہ کی قسم ہے نا، واللہ. اور باللہ جو ہوتا ہے وہ بھی قسم کے لیے ہوتا ہے، قسم ہے اللہ کی. ایک اور ہوتا ہے تاللہ. ابھی تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں اس لیے وہ بتا رہے ہیں بی کئی. تاللہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کا قسم کے لیے آتا ہے. تو واو اور بی یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور بما پڑھے نیچے. بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے وغیرہ. اب بی کا مطلب یہاں پہ وجہ آ رہا ہے، بس سبب کا معنی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو سبب کا معنی آ رہا ہے یہاں پہ، قسم کا معنی آ رہا ہے یہاں پر، ساتھ کا معنی آ رہا ہے. تو 3 معنی آپ کو سکھائے ہیں، تو یہ آپ روز پڑھتے ہیں قرآن میں، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ بسم اللہ میں ساتھ کا معنی ہے. باللہ جب قسم کے لیے آتا ہے تو اس میں واللہ میں ساتھ کا معنی ہے. اور بی جو ہے وہ آپ کا یہ اس میں آپ کا جو ہے سبب یا وجہ بتائی جاتی ہے، بوجہ وجہ اس اس کے کے جو تھے وہ عمل کرتے، وہ یعنی ان عمل کے عملوں کرتے. کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب آگئی حروف کی تقسیم. ہم نے حروف کا پڑھ لیا، حروف کی ڈیفینیشن پڑھ لی، پھر تھوڑے سے حروف ہم نے پڑھے، اور ان حروف کو کیا کہتے ہیں، لام کو، واو کو، یہ ابھی ہم نے ڈیٹیل پڑھنی ہے، کون کون سے حروف ہوتے ہیں وہ ابھی پڑھیں گے. تو پڑھے حروف کی تقسیم. کوئی اور آ جائیں جن کی اردو اچھی ہے، خود ہی ہینڈ ریز کر لیں بھائی. نادیہ میوٹ کریں. جن کی اردو اچھی ہے ہینڈ ریز کریں پڑھنے میں. جی بس میں آپ پڑھیے جاسمین. حروف کی تقسیم. ہم، لام تعریف، ہم، حروف علت، اور اثر. اثر کے حساب سے. جی اچھا، اب حروف کی تقسیم با اعتبار لام تعریف. اب لام تعریف آپ نے پڑھا تھا، کیا ہوتا ہے لام تعریف؟ وہ الف لام جن کے شروع میں لگتا ہے. ہاں، لیکن اس میں الف لام لگتا ہے معرفہ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں نا. اب نکرہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ تنوین والا اسم ہوتا ہے، اس کو جب معرفہ خاص کرنا ہوتا ہے تو الف لام لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے یہ معرفہ نہیں بناتا، یہ معرفہ بناتا ہے. یہ لام جو ہوتا ہے یہ معرفہ بنانے کا کام کرتا ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں. حمزہ وصلی ہم نے پڑھ لیا نا. حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی حرکت گرا دیتا ہے. تو الف لام کے ساتھ جو حمزہ آتا ہے یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا، وصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وصل کا مطلب ملانا. اب لام جو ہے یہ آپ کا یہ لام تعریف ہے. اب جب ہم نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں، مثلا کتاب انہیں، ٹھیک ہے، اب معرفہ کیسے بنائیں گے اس کو؟ یہ تو تنوین والا الکتاب. ٹھیک ہے، الکتاب بنایا. تو اب اس میں لام، یہ لام تعریف ہے نا. ٹھیک ہے، اب یہ لام تعریف والا جو ہے یہ کبھی پڑھا جاتا ہے کبھی نہیں پڑھا جاتا. اب مجھے بتائیں یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے جب اس کو پڑھیں گی آپ؟ الکتاب، جی لام کی لام پڑھا جا رہا ہے نا، یہاں پہ لام پڑھا جا رہا ہے. الکتاب لام پڑھا جا رہا ہے نا. جی تو جہاں پہ لام پڑھا جاتا ہے، جس لفظ کے اندر لام پڑھا جاتا ہے، سکپ نہیں کیا جاتا، پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قمری حرف ہوتا ہے. آپ کو یہ پڑھنا تو آتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کاف کیا ہے؟ قمری لیٹر ہے. ہاں جی جی سمجھ آ گیا. ابھی یہ جو قمری. پڑھے نہیں جائیں گے، جیسے الشمسو ہے، ہاں الشمسو لام نہیں پڑھا جائے گا تو وہ شمسی لیٹر ہو جائے گا. ہاں، تو الشمس کے اوپر معرفہ بنانے کے لیے جب شمس ان کے اوپر الف لام لگاتے ہیں تو اس میں پھر آپ کا کیا ہوتا ہے؟ لام نہیں پڑھا جا رہا، سکپ ہو رہا ہے نا. جی سکپ ہو رہا ہے نا.
تو یہ الشمسو، اب لام نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک لام کو سکپ کر رہے ہیں، الشمسو سیدھا یہاں پہ آ کے ملا رہے ہیں. یہاں پہ تو ہم نے لام پڑھا تھا نا، الکتاب پڑھا تھا، یہاں پہ لام سکپ کر رہے ہیں. اب جب سکپ کرتے ہیں اور اگلے لفظ پہ آتے ہیں تو پھر وہ جو لام کے بعد والا لیٹر ہوتا ہے نا، وہ کون سا لیٹر ہوتا ہے؟ شمسی. شمسی لیٹر ہوتا ہے. یہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابھی، شمسی اور جی قمری یہی پڑھنے جا رہے ہیں. تو ٹھیک بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ لام تعریف کے بعد جو لیٹر آتا ہے نا وہ شمسی یا قمری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعد جو آتا ہے یعنی ہاں کہ لام نہیں ہے، لام کے بعد جو آئے گا نا لام تو نہیں ہے، لام نہیں ہے، لام نہیں ہے، لام کے جی بعد والا لیٹر. لام یا تو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ بچے پڑھا جا رہا ہے جب تب کی تو وہ مثال قمری لیٹر ہے، اور جب مائک میوٹ کریں باقی لوگ، اور جو لوگ جہاں پہ نہیں پڑھا جا رہا اس کو شمسی لیٹر. یہ بہت آسان کام ہے، جی اور جی پڑھنا آپ کو آتا ہے، صرف آپ کو جاننا ہے کہ قمری لیٹر کون سا اور شمسی. پڑھتے ہم ایسے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے. اچھا اب ٹوٹل میں نے الفابیٹس بتائے تھے کتنے ہوتے ہیں؟ 28 ہوتے ہیں. 28 جی ہوتے ہیں. ہم 28 ہی کہیں گے، ہم 29 نہیں کہیں گے. جی ٹھیک ہے. ہم جو کتابیں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں 28 ہی لیٹر ہیں. جو 29 کہتے ہیں وہ کہتے رہے، ہم 28 کو ہی مانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں سے اب 14 جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، 14 کیا ہوتے ہیں؟ وہ قمری ہوتے ہیں. اور پیچھے جی شمسی کتنے رہ گئے؟ 14 14 ہی رہ گئے. بالکل آپ کا حساب صحیح ہے، 14 رہ گئے. تو 14 اور 14 کیا ہو گئے؟ یہ آپ کے دونوں 28 ہو گئے. صحیح ہے، ٹوٹل الفابیٹ ہو گئے. تو جو آپ الف با تا سا پڑھتے ہیں اس میں سے آپ کے 14 قمری لیٹر ہیں، قمری شمسی ہیں. اچھا ابھی کیا آپ رٹیں گے کہ یہ شمسی ہیں یہ قمری ہیں؟ رٹیں گے؟ نہیں رٹنے سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک جملہ بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ جی جملہ اگر آپ یاد کر لیں نا، بہت آسان سا جملہ ہے، وہ جملہ یاد کر لیں، اس میں جتنے بھی لیٹر آئیں گے وہ قمری آئیں گے. ٹھیک ہے. صحیح اور جو نہیں آئیں گے وہ شمسی ہوں گے. مثلا شین نہیں آئے گا، سین نہیں آئے گا، دال زال زئی یہ نہیں آئیں گے اس میں. تو وہ کیا جی ہوں گے؟ پھر وہ شمسی ہوں گے. تو قمری کے لیے میں جملہ بتا دیتی ہوں. تو اس میں جملہ ہے، کسی کو یاد ہے جملہ؟ کسی نے پڑھا ہو تو حق کا خوف، حق کا، یہ نوٹ کر لینا بک کے اوپر، گرامر کی بک کے اوپر نوٹ کر لیں. حق کا خوف عجب غم ہے. کوئی بولا تو ہے پیچھے سے، عجب غم ہے، عجب غم ہے. اب اس میں دیکھیں شین آ رہا ہے کہیں؟ شمسی لیٹر آ رہا ہے؟ نہیں نہیں آ رہا. سین بھی نہیں آ رہا، زئی دال کچھ نہیں آ رہا. یہ جتنے بھی ہیں نا آپ دیکھیں، ہاں ان کو جب بھی آپ پڑھیں گے الف لام لگا کے حق کو پڑھیے، الحق ہے نا، تو لام ہاں پڑھا جی جا رہا ہے نا، تو ہاں جی کیا ہے؟ قمری لیٹر ہے. اسی طرح آپ قاف کے لیے القلم پڑھیں، القلم، تو لام پڑھا جا رہا ہے تو قلم کیا ہے؟ یہ آپ کا قمری جی لیٹر ہوگا. اسی طرح کاف ہے تو الکتاب میں کاف آیا تھا تو قمری لیٹر تھا نا. جی اسی طرح یہ آپ کا الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو الف کے ساتھ کوئی لفظ شروع ہوگا تو اس کے پیچھے بھی جب آپ لگائیں گے تو وہ آپ کا وہی لیٹر پڑھا ہوگا. اچھا اس کے بعد خا، تو خا سے کوئی لفظ بنائے. الخیر، الخیر اب لام پڑھا جا رہا ہے جی تو قمری لیٹر کون سا ہے الخیر میں؟ الخیر میں ہا. خا آ رہی ہے نا، خا آ رہی ہے، خا ہے نا. جی جی الخیر، خیر میں خا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی بہت سے کچھ بنائیں. الولد، لڑکے کو البلد کہتے ہیں. اب اس میں جی دیکھیں تو آپ کا لام پڑھا جا رہا ہے، ہاں جی پڑھا جا رہا ہے. تو اس میں قمری لیٹر کون سا ہوگا؟ واو. واو آ رہا ہے نا یہاں پہ. جی جی اچھا فا سے کوئی لفظ بنائیں. وہاں سے الفجر، الفجر فجر کی جی نماز، الفجر. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا ہے؟ لام پڑھا جا رہا ہے تو فا کیا ہے؟ ہمارا قمری لیٹر ہے. ہاں جی اب جو لیٹر اس میں نہیں آ رہے نا وہ سارے کے سارے شمسی لفظ بنائیں گے. مثلا شین ٹھیک نہیں آ رہا تو اس میں لام دیکھے نہیں پڑھا جا رہا. تو اب اس الشمس میں شمسی لیٹر کون سا ہے؟ شین. لام کے بعد والا لیٹر آپ نے شمسی یا قمری کہنا ہے. ٹھیک لام کو نہیں کہنا کہ لام شمسی ہے اور لام قمری ہے. یہ غلطی بہت کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. ٹھیک آپ نے کیا کہنا ہے؟ لام کے بعد والا. جی یہ بہت بڑی یعنی ایک بلیسنگ ہے یہ جو گرامر ہوتی ہے.
جس سے ہم ہاں جی محروم ہوتے ہیں اور جی ہم اپنی بالکل کتاب کو صحیح کر کے اس کے الفاظ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہاں بس جی ترجمہ. تو اس نعمت کو پانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. باقی اس سے بہت ذہن کھلتا ہے. جن کے پاس یہ بلیسنگ نہیں ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنی بڑی چیز کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. جن کے پاس ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. زبان کو آپ صحیح طریقے سے گرامر کے ذریعے سیکھ لیں, ورنہ تو یہی نہیں پتہ چلتا یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. تو جس کی زبان سیکھ رہے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس زبان کے مذکر اور مؤنث سیکھنے پڑتے ہیں, لیکن ہم جی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کریں گے. تو یہ آپ کا لام تعریف کے اعتبار سے. جی بولیے. ایک چھوٹا سا تھوڑا سا ٹائم باجی, ایک اور یہ چیز میں نے کی تھی کہ نا اس کا ایک اور پہچان بہت سادہ سی ہے کہ اگر تیسرے حرف پہ شد آتی ہو نا تو وہ شمسی لیٹر ہوتا ہے. یہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ جتنے 28 حروف تہجی ہیں ان میں سے جب ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں اس کے تیسرے حرف پہ الف لام کے ساتھ وہ ہو, الف لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر اگر شد ہو تو وہ شمسی لیٹر ہوتا ہے. یہ پہچان ہے نا, ایک پہچان ہے یہ کہ شد آ گئی تو وہ شمسی ہوگا. ہوں گے. یہ بہت اچھی پہچان ہے. پلیز میوٹ کریں. کس کا مائک کھلا ہوا ہے پیچھے کلاس میں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے تو آپ کو میوٹ کروں. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ پہچان یعنی جس پر صحیح ہے, جس پر جو تیسرا لیٹر ہوگا, لیکن تیسرا لیٹر جس پہ آپ کا نہیں آ رہا, تشدید نہیں آ رہی, پھر وہ آپ کا کیا ہوگا, وہ قمری ہوگا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. تیسرا لیٹر دیکھیں گے اور اگر اس کے آپ کی تشدید آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگا, آپ کا شمسی ہوگا, اور اگر نہیں آ رہی تو قمری ہوگا. لیکن اس سے زیادہ جو میں نے بتایا وہ آسان نہیں ہے. یہ وہ بھی بڑی آسان ہے. یعنی لام پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا. جی یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جو بھی شمسی حرف ہے اس کے اوپر شد آنی ہے. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ شمسی حرف ہے کون سا. بہت سے جی اسٹوڈنٹ لام کو شمسی اور قمری کہتے رہتے ہیں نا, وہ نہیں کہنا. لام کے بعد والے حرف کو کہنا ہے, چاہے وہ قمری کہیں چاہے شمسی کہیں, اس کے بعد والے کو کہیں. اچھا یہاں سے ابھی پڑھتے ہیں, کون پڑھ رہا تھا میرے ساتھ؟ پڑھیے یاسمین. لام تعریف کے حروف شمسیہ, حروف قمریہ. سمجھ آ گئی؟ جی قمریہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو اس جملے میں آتے ہیں, حق کا خوف عجب غم ہے. جی اس میں سب کچھ آ گیا, سب کچھ آ گیا. اس کو گرامر کی بک پہ پینسل سے لکھیں یا جیسے بھی لکھنا ہے اس کو لکھیں, سیو کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سائڈ میں لکھ لیں, جگہ ہوتی ہے بہت زیادہ ان میں لکھیں. تو پھر آپ کو زیادہ, کیونکہ جگہ جگہ نوٹس ادھر ادھر بنانے سے بھی نا وہ, یا نوٹس کی کاپی میں لکھیں ایک پیج, اس کے جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. تو شمسی حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جو لام کے بعد آتے ہیں. لام کے پڑھنے سے آتے ہیں, لام کے سکپ کرنے سے آتے ہیں. جی لام جب پڑھا نہیں جاتا تو اس کے بعد جو لفظ حرف آتا ہے وہ شمسی ہوتا ہے. جب لام پڑھا جاتا ہے تو جو حرف آتا ہے وہ قمری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. تو اب یہاں سے آپ پڑھیے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی, پھر اس کو پہلے پڑھ کے پھر اس کو سمجھ کے پھر آگے چلیں گے. آگے پڑھیں. حروف باعتبار لام تعریف. ہاں لام تعریف. لام تعریف سمجھ آ گیا کیا ہوتا ہے؟ یہ لام کو لام تعریف کہتے ہیں. یہ جو الف لام کے اندر آتا ہے نا لام, اس کو لام تعریف کہتے ہیں, اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اپنی حرکت کو گرا دیتے ہیں نا جب ملاتے ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ لام تعریف الف لام کے اعتبار سے حروف تہجی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 یہاں سے پڑھے, ابھی نظر آ رہا ہے؟ جی حروف شمسیہ وہ حروف جن سے پہلے لام تعریف لگنے سے لام کی آواز ظاہر نہیں ہوتی. مثلاً الشمسن, الشمسو. الشمسو تو نہیں پڑھیں گے, الشمسو. الشمسو لام کو سکپ کرنا ہے نا, آواز ظاہر نہیں ہوتی. لام کی آواز ظاہر نہیں ہو رہی یہاں پہ. جب ہم نے شمسن کے اوپر الف لام لگایا معرفہ بنانے کے لیے, تو اب کیا ہے, یا تو لام پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, جب نہیں پڑھا جائے گا تو پھر جو آگے حرف آ رہا ہے لام کے بعد وہ شمسی لیٹر ہوگا, اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر تشدید آتی ہے. ٹھیک ہے,
निशानी भी बता दी ना, एक तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा, स्किप होगा, दूसरा उसके ऊपर तशदीद भी आएगी। अच्छा, अब आगे क्या कह, ये शमसी हरूफ होते हैं। फिर आगे इन हरूफ की तादाद 14 है, 14 है जो मदरजा झील है। अभी इनको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इनको देख लें, ता भी नहीं आ रहा, सा भी, ये हक का खौफ अजब गम है, नहीं आ रहे सारे हरूफ। तो जो उसमें नहीं आ रहे वो आपके शमसी होंगे, पढ़ने आपको आते हैं। बस आपने यहाँ पे अब गलती ये की थी कि आपने अल शमसु पढ़ दिया था जी, अशम्सु, अशमसु, लाम को स्किप करना है। उसके बाद हुरूफ कमरिया का बता रहे हैं, वो क्या है? हरूफ कमरिया से मुराद वो हरूफ हैं जिन कि जब इनसे पहले लाम तारीफ आता है तो लाम की आवाज जाहिर की जाती है। मसलन अल कमरु, अल कमरुन, अल कमरु। तो इनकी जी, ये देखें, पहले कमरुन था, जब अलिफ लाम लगा मार्फा के लिए, अलिफ लाम लगाया तो अल कमरू हो गया। जी, ये एक पेश क्यों आई है? वो अल लग गया तो इसलिए। अल लग गया, हाँ, अल लगने के बाद एक पेश आ जाती है, ठीक है। उससे पहले उसके ऊपर दो पेशन थी। अच्छा, अब क्या, ये हरूफ कमरिया कौन से होते हैं? जिनमें लाम को पढ़ा जाता है, अल छोटा सा सुकून भी डला होगा, ठीक है। अशम्स में देखिए लाम खाली था, लाम खाली है ना, तो जो हर्फ खाली होता है अरबी में उसको नहीं पढ़ा जाता, हाँ जी, तो हम उसको स्किप करेंगे और पढ़ लेंगे, और इसमें आपका छोटा सा सुकून डाल के दिया हुआ है। अच्छा, इनकी तादाद भी 14 है, जो कि ये हैं। अब इसको जब सीधा करेंगे तो वही बन जाएंगे, हक का खौफ अजब गम, ठीक है। ये बड़ा अच्छा जुमला है। ये अच्छा जुमला है, इसमें आपको आसानी हो जाएगी पहचानने में, मतलब टेस्ट में आ जाते हैं। अब देखें, जब अगर ता वाला हरफ है तो उसको कैसे पढ़ेंगे? ता से कोई हरफ बनाए, लफ्ज बनाए, सॉरी, तमरीन, तमर, खजूर। हाँ, तमर, तो उसको कैसे पढ़ते हैं? जब अलिफ लाम लगाएंगे, तमरुन होता है ना, तमरुन को जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? टाइम भी देखना, टाइम हो गया। अत्तमरु, ठीक है, अत्तमरु, तो इसके ऊपर क्या आती है? तशदीद आती है, जी, तमरु, तो ये हो जाएगा अत्तमरु। एक तो एक पेश आएगी, यहाँ दो आएंगी, तमरुन। जब अलिफ लाम लगाते हैं तो तब ये मसला पैदा होता है, उससे पहले पहले नकरा पे कोई मसला नहीं होता, ये शमसी कमरी का कोई किस्सा नहीं है वहां पे, ठीक है। ये सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है जब हम अलिफ लाम लगा देते हैं मार्फा बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि या तो तशदीद आती है, तशदीद लगाते हैं तो फिर लाम नहीं पढ़ते, और वैसे अगर नहीं लगाते तो लाम पढ़ते हैं, और इन हरूफ में नहीं लगाते, ठीक है। अब इतने ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसे ज्यादा ऑब्जॉर्व नहीं कर सकेंगे, आगे जो आ रहा है टॉपिक वो चेंज हो रहा है। तो हरूफ इल्लत जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो ये जुमला याद कर लें, इसके बाद जो जितने भी हरूफ इसके बगैर होंगे वो सारे शमसी होंगे। पढ़ने का तरीका आपको, तजवीद पढ़नी आती है, सब कुछ आता है, बस आपको ये बताना है ये कमरी है, ये शमसी है, ये टर्मिनोलॉजीज जो है ना, ये आपको, ये रूफे जारा हैं, ये रूफे नासबा हैं, ये इस तरह ये चीजें जो है ना ये आपको सिखानी है इसमें, ठीक है। ये रूफे इल्लत है, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने, सबसे पहले ये शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी और इस रास्ते पे लाया, कुरान से जोड़ा, ठीक है। अब आपकी जरूर कोई ना कोई उसमें आपके अंदर खैर थी जो अल्लाह ताला लेके आया, हर बंदे को नहीं लेके आता, सही है। तो अल्लाह ने आपके अंदर कोई खैर देखी और वो लेके आया, और उसके बाद फिर आपको अच्छे टीचर्स दिए। देखें डॉक्टर फरहत हाशमी कितनी बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। अच्छे लोग मिले, मेहनती लोग मिले, आपको सिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, घर बैठे सीख रहे हैं, कि आना जाना नहीं है, ठीक है ना। तो वो ट्रेवल में पता है कि 1-1 घंटा लग जाता है जाते जाते ही, फिर आपने रेडी होना है, फिर वक्त पे सारे काम करने हैं। यहाँ तो आप घर में बैठे हैं और उसमें अभी भी आप नहीं सीखेंगे तो क्या अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, मुझे बताएं। तो जरूर इस क्लास को ज्वाइन रखें, इसके अंदर आए और इसमें पार्टिसिपेट भी करें। कोई मैं आपसे मुश्किल सवाल नहीं करूंगी, कोई मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगी, मैं इस तरह का बंदा ही नहीं हूं। मैं आपको आसान फहम लफ्जों में, टू द पॉइंट, मैंने आपको ये नहीं कहा कि ये लफ्ज याद कर लें और ये भी याद कर लें, मैंने कहा ये वाले ये हैं और जो इनमें नहीं है वो शमसी हैं, बाकी काम आपको सारा आता है। तो हुरूफ की तकसीम हम पढ़ रहे हैं, आज हमने हुरूफ की तकसीम, हुरूफ का टॉपिक शुरू किया है और हुरूफ की तकसीम पढ़े। उसमें हमने आज इतबार लाम तारीफ हमने पढ़ा है कि लाम कब पढ़ना है, लाम तारीफ को कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना।
نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, اور پڑھیں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وانتم جزاکم اللہ خیر کثیرا. کوئی کوشچن کسی کا ہے, کوئی کرنا ہے, کسی کو کوشچن کوئی کرنا ہے کسی بارے میں بھی, 5 منٹ 3 منٹ لے لیتے ہیں. جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں, جس کا کوشچن ہے بتا دیں. جب ٹیسٹ بھیج آج کا بھی, ہاں ٹیسٹ میں نے بھیجا ہے, اس کو اپنی کاپی میں لکھیں اور پھر اس کے آنسرز بھی لکھیں, اور پھر میں آپ کو کی بھیجوں گی, پینسل سے آنسرز لکھیں, ٹھیک ہے, کیوں تاکہ اس کو رب کر کے پھر آپ ریئل آنسر بھی لکھ سکیں جو میں آپ کو کی بھیجنا, میں ابھی بھیج رہی ہوں آپ کو کی. آج والا بھی نہیں جیسے باجی آپ نے لاسٹ ٹائم بھیجا ہے نا گروپ میں کہ وہ ہم کسی بھی وقت کھول سکتے ہیں, پرنٹ کر سکتے ہیں, پلیز ویسے بھیجیں, کیونکہ جیسے پہلے باجی ازرا نے بھیجا تھا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لمٹ نہ رکھیے گا پلیز. ٹھیک ہے, ٹائم لمٹ ایسے ٹیسٹ بھیجوں گی اس میں ٹائم لمٹ ہو ہی نہیں, میں ہٹا دوں گی, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لمبے ہو جائیں پھر, ٹھیک ہے, کہ کبھی بھی کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو 1 ویک کا ٹائم دوں گی, اس کے اندر اندر آپ کو کرنا ہوگا, کیونکہ پھر نیا ٹاپک آتا ہے, نیا ٹیسٹ آ جاتا ہے نا آگے. تو 1 ویک کا ٹائم, 8 دن کا ٹائم بہت ہوتا ہے. کتنے گھنٹے سیم ڈے بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیوریشن بہت تھوڑی تھی, 1 آور تھی شاید. ہاں وہ میرے خیال میں چیک کیا آپ کو, لیٹ گیا ہی, میں نے لیٹ ہی بھیجا تھا آپ کو, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں پوری 1 ویک کا آپ کو ٹائم دوں گی ٹیسٹ کے لیے. وہ ٹیسٹ اس لیے ایزی ہے کہ آپ نے صرف ٹک ٹک کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو لکھنا بھی ہے. تو دونوں کریں, دونوں بہتر ہیں, دونوں طرف سے کریں, اس کو بھی کریں, اس کو بھی کریں. اس کو نہیں لکھیں گے, اس کو لکھ لیں, لکھنے سے بھی فائدہ ہے, آپ کے ہاتھ چلیں گے, چیزیں لکھنے سے یاد بھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں تو میں ابھی کی بھیجوں گی تو اس کے ساتھ پچھلا, اس سے پہلے پہلے اپنا پچھلا ٹیسٹ کر لیں کی بھیجنے سے پہلے پہلے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. کون سے بچے بھیجا آپ نے ٹیسٹ؟ میں نے سب کچھ آپ کو, یہ جو گروپ ہے نا گرامر کا جو بنایا گیا ہے, آپ اس میں ایڈ ہیں, سب لوگ جو ایڈ نہیں ہے مجھے بتا دیں کون ایڈ نہیں ہے. وہ آپ نے ارلی بھیج دیے, کیونکہ جب میں نے جوائن کیا گروپ تو ادھر کچھ بھی نہیں تھا ایسا, تو آپ اگر دوبارہ بھیجنا ہے تو پلیز. تو آپ نے کب جوائن کیا؟ میں نے کل بھیجا تھا. کل بھیجا تھا, نہیں کل نہیں ملا, ادھر گروپ میں نہیں ملا مجھے. اچھا, آپ نے لیٹ کیسے جوائن کیا؟ میں نے تو نہیں, جب بھیجا انہوں نے انوائٹ کیا تھا نا تبھی, لائک اگر انہوں نے آفٹر نون میں کیا تھا تو میں نے شاید شام کو ایڈ ہوئی تھی, تو اس کے بعد سے ابھی تک مجھے کوئی نہیں ملا. ٹھیک ہے, میں دوبارہ بھیج, یہ آپ دیکھ لیں, میں نے دوبارہ اس کو کر دیا فارورڈ. تو سسٹر اس کو ہم, سوری میں بات کاٹ رہی ہوں, یہ پرنٹ آؤٹ نکال کے پھر اس کو اسکین کر کے آپ کو بھیجیں یا کیا کریں؟ نہیں, مجھے بھیجنا ہی نہیں ہے, مجھے بھیجنا اچھا ہی خود نہیں ہی کرنا ہے. خود ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی پریکٹس کے لیے, آپ نے جو پڑھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو کی آئے گی 1 ویک میں, ٹھیک ہے, ویک آئے گی, اسے چیک کریں اپنے آنسر, جہاں غلطیاں وہاں صحیح کر لیں. میں نے چیک کرنا ہے مین ٹیسٹ, ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جو ایک سیمیسٹر کے بعد آتا ہے وہ والا میں نے چیک کروں گی. اس کے بعد فائنل اور مڈل اور مڈ ٹرم کے جتنے بھی ہوتے ہیں آپ گروپ دوبارہ چیک کر لیں, میں نے اسی کو نا دوبارہ فارورڈ کر دیا اس میسج کو. باجی مین ہوگا وہ بھی اسی ٹائپ کا ہوگا کہ ہمیں ٹک مارکس کرنے ہوں گے, یا وہ اس میں 4 آنسر ہوتے ہیں, 3 یا 4 آنسر ہوتے ہیں, اس میں سے ایک کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے, تو پھر وہ آپ کو اینڈ کا ریزلٹ اسی وقت مل جاتا ہے, آپ نے جو بھی کیا ہو, ٹھیک ہو گیا, جتنے بھی مارکس, تو وہ اسی وقت انسٹنٹ آپ کو دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جب آپ کریں گے نا کہ ویو ریزلٹ, وہ سبمٹ کریں گے تو ایک ٹیب آتی ہے ویو ریزلٹ, تو اس کے ویو ریزلٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے اپنے مارکس دکھا دے گا, ٹھیک ہے. تو اب جو میں نیکسٹ بھیجوں گی اس کو اس طرح کرنا, صحیح ہے. اور ان کو معمولی نہ سمجھیں, گرامر سیکھنی ہے نا تو اس کو معمولی نہ سمجھیں, کیونکہ آپ کی یہ گرامر ترجمے میں ہیلپ کرنے والی ہے بہت زیادہ ہے. اور میں آپ کو کوئی فالتو چیزیں نہیں پڑھانے والی, صرف وہی پڑھاؤں گی جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. چلیے, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.